बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक नदीम हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबर है शेर अफजल मरवत के हवाले से। खबर यह है कि इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का हुक्म दे दिया है। इमरान खान साहब ने यह कह दिया है कि शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया जाए। पार्टी रहनुमाओं के हवाले से, जराए के हवाले से ये बताया जा रहा है। अभी तक इस खबर को आखिरी इत्तलात आने तक, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो कमोबेश 4:30 पौने 5 का वक्त हो सकता है। मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड करूं तो ठीक 4 बज गए। तो अभी तक मरवत साहब की जानिब से कोई रिएक्शन इस पर नहीं आया है। मुमकिन है तब तक रिएक्शन आ जाए, लेकिन इसको किसी ने ऑन करना कि हाँ जी मुझसे इमरान खान साहब ने ये बात की, ये अभी तक नहीं किया। मगर निकाला क्यों है इमरान खान साहब ने? सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ये जो सवाबी जलसे में शेर अफजल मरवत का किरदार था, उसकी वजह से निकाला गया। क्या हुआ था? शेर अफजल मरवत सवाबी जलसे में आए, स्टेज पर बुलाए गए, और फिर उन्होंने जब सलमान अकरम राजा तकरीर कर रहे थे, उस मौके पर जो किया उससे बड़ी बदतमीजी करार दिया जा रहा है। मरवत साहब के झगड़े होते हैं पार्टी में, शुएब शाहीन से झगड़ा, पार्टी में सलमान अकरम राजा से झगड़ा, फवाद चौधरी पार्टी में नहीं है लेकिन उनसे भी झगड़ा, बाकी लोगों से झगड़ा। मरवत साहब ने बहुत झगड़े किए, मीडिया के लोगों से झगड़ा, आदिल राजा से झगड़ा, और सही है कि आदिल राजा से वो झगड़ा, मैं उस पर मरवत साहब के साथ ही खड़ा हूं। तो बाकी मैं आपसे अर्ज करूं, जो सलमान अकरम राजा के साथ हुआ और जो सवाबी जलसे में हुआ कि सलमान अकरम राजा तकरीर करे थे, मरवत साहब उठे और उठ के उनकी तकरीर के दौरान उन्होंने हाथ लहरा लहरा कर लोगों से नारे लगवाना शुरू कर दिए। ये हमने देखा था उस मौके पर। तो अब उसके नतीजे में हुआ ये कि सलमान अकरम राजा साहब की तकरीर जारी थी, मरवत साहब नारे लगा रहे थे। जारी तकरीर में मरवत साहब नारे लगा रहे थे, हाथ लहरा रहे थे, और क्राउड में बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने मरवत 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 शुरू कर दिया। अब इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि उस तकरीर में पार्टी के सेक्रेटरी जनरल की और पार्टी के एक सीनियर कानूनी दिमाग की तकरीर में यहां पर इंटरप्शन पैदा हुई, और इसको सलमान अकरम राजा साहब ने बाकायदा उनको देखा, बुरा मनाया, दरमियान में बदतमीजी वगैरह की बात उनका नाम लिए बगैर कर दी, और इमरान खान साहब तक ये मामला पहुंचा। एक और काम हुआ, अली अमीन गंडापुर जिन्हें सियासी ओहदे से हटाया गया है, जुनैद अकबर को सियासी ओहदा दिया गया है, वो अब जब तकरीर के लिए आए तो गंडापुर साहब अपने साथ मरवत साहब को ऊपर ले आए, रोस्ट्रम पे जहां खड़े होकर तकरीर कर रहे थे, और तमाम वक्त वो वहां पर साथ खड़े रहे। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज थी कि गंडापुर साहब ने एक पैगाम दिया कि मैं मरवत के साथ खड़ा हूं। तो ये चीजें हमारे सामने ऐसी हैं कि जिनसे पार्टी में एक डिवाइड नजर आई, और पार्टी का सेक्रेटरी जनरल उसके खिलाफ एक एक्शन लिया गया मरवत साहब की जानिब से, और गंडापुर साहब ने उनको साथ खड़ा कर लिया। तो बड़ी अजीबो गरीब चीज थी। अब इमरान खान साहब ने पार्टी से निकालने का कह दिया, और ये भी कह दिया है कि कौमी असेंबली की सीट से इस्तीफा मांग लिया जाए शेर अफजल मरवत का। इस्तीफा देते हैं या नहीं देते मरवत साहब, ये भी हमारे सामने आ जाएगा। मुमकिन तौर पर वो ये करेंगे कि इमरान खान से मिलूंगा, इमरान खान कहेगा मैं इन लोगों की बातों पर यकीन नहीं करता, फिर इस्तीफा दूंगा। ये मुमकिन तौर पर मरवत साहब कर सकते हैं। देखते हैं इस सिलसिले में क्या बनता है। लेकिन बहुत बड़ी खबर है, मेरा ये ख्याल है कि मरवत साहब बहुत जज्बाती आदमी, उन्होंने पार्टी के लिए काफी कुछ किया, लेकिन पिछले कुछ अरसे में उनके इस जज्बाती होने की वजह से पार्टी में इख्तिलाफात पैदा हुए, पार्टी के लोगों में इख्तिलाफात पैदा हुए, और मरवत साहब ने जो किया है वो नहीं करना चाहिए था। डिजिटल मीडिया इंटरव्यू में भी ऐसा लगा कि इमरान खान की भी खिलाफ बात कर रहे। फिर वो आते थे, कहते थे कि मुर्शिद है, हाथ चूमता हूं, मुर्शिद की बात करता हूं, मुर्शिद बाहर आ जाए, ये मिशन है, उसके बाद फिर पार्टी भी छोड़ दूंगा, वो कह देंगे। तो मरवत साहब के जज्बाती होने ने मरवत साहब को भी नुकसान पहुंचाया, और पार्टी के कॉज को भी नुकसान पहुंचाया है। कई जगहों पर मरवत साहब को बहुत सी चीजों से इज्तनाब करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। अब जो लोग कहते हैं कि मरवत ने पार्टी को मुश्किल हालात में निकाला, ठीक है निकाला, लेकिन वो सौदा जो शेर अफजल मरवत बेच रहे थे वो बिकने वाला था। क्या मरवत साहब ये कर सकते थे मुस्लिम लीग नून के लिए? मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के लिए तो उनकी अपनी जमात नहीं कर सकी। तो ये बिकने वाला सौदा था, अवाम में मकबूल सौदा था, अवाम इस सौदे के साथ खड़े हुए, इसी को लेना चाहते, इसलिए मरवत साहब को कामयाबी हुई थी। इसके अलावा हम्माद अजहर साहब, एक चीज चल रही है पार्टी में कि हम्माद अजहर ने कुछ नहीं किया, हम्माद अजहर डरपोक है, छुप के बैठा हुआ है, बाहर नहीं निकलता, और हम्माद अजहर की वजह से पंजाब इस वक्त इंतहाई कमजोर हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। हम्माद अजहर इस्तीफा दे दे, और ये जो ड्रामे करता है हम्माद अजहर के मुझे इमरान खान ने कहा हुआ है बाहर मत निकलना, तुम पे तशद्दुद होगा, तुम गायब हो जाओगे, तुम्हारे खिलाफ बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए इमरान खान की
ہدایات ہیں, سخت ہدایات ہیں, تو میں باہر نہیں نکلتا. سمینہ پاشا صاحبہ کو حماد اظہر نے انٹرویو دیا, انٹرویو دیتے ہوئے یہ باتیں کی, اور اس کے بعد حماد اظہر پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے. کچھ لوگ ہیں جو حماد اظہر کے ساتھ بھی کھڑے, لیکن بہت تنقید ہو رہی ہے حماد اظہر صاحب پہ. اب میں آپ سے عرض کروں, اس معاملے میں دیکھیے ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہوا کیا ہے. یہاں پر ہوا یہ کہ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ سال 2024 میں اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب نے ملاقات کی میجر طاہر صادق سے, شاندانہ گلزار صاحبہ سے, فردوس شمیم نقوی صاحب سے, داؤد کاکڑ صاحب سے, رؤوف حسن صاحب سے, اور عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اب حماد اظہر کو بھی, ان کے ساتھ ساتھ میاں اسلم اقبال صاحب کو, یہ بھی روپوش ہیں, ان کو چاہیے باہر آ جائیں, اور اگر کوئی بیان لیا جاتا ہے تو اس کے حوالے سے وضاحت کر دیں کہ یہ جو بیان لیا گیا ہے, اس بیان کے لینے میں ہم پر تشدد کیا گیا ہے, یہ بتا دیں, اور بس مراد سعید روپوش رہے. جب یہ بات کی گئی تو شوکت بسرا صاحب نے کہا کہ آپ کے پاس اطلاعات مکمل نہیں ہے, حسنین رفیق کو جواب دیتے ہوئے, اور کہا کہ اسی دن جب بیرسٹر گوہر کی خان صاحب سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو یہ ہدایت انہوں نے تبدیل کر دی, اور سینٹرل آفس میں بیرسٹر گوہر نے یہ بات میری موجودگی میں کی. اس کے بعد اگست میں عمر ایوب اور شبلی فراز کو خان صاحب نے دوبارہ کہا کہ حماد محفوظ رہے, اور ابھی 2 ہفتے پہلے پھر یہی ہدایت دی ہے. یہ بسرا صاحب نے بات کی. اب اس پر جو حماد اظہر پہ تنقید ہو رہی ہے کہ حماد اظہر کیوں روپوش ہے, حماد اظہر جو ہے وہ باہر کیوں نہیں آ رہا, پارٹی کو پنجاب میں کیوں نہیں اٹھا رہا. ویسے پنجاب میں عالیہ حمزہ کے آنے سے بہت فرق پڑا, اور حماد اظہر نے مظاہروں میں شرکت کی. ہمارے سامنے کی بات ہے, ہمارے سامنے پاکستان تحریک انصاف کے ایسے لوگ ہیں جو فرمائشی گرفتاری دیتے ہیں. ان کی لینڈ کروزر گھر سے باہر سڑک پر آتی ہے, سامنے پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں, گرفتار کرتے ہیں, بیٹھ کے چلے جاتے ہیں اطمینان سے, 1-1.5 دن میں 2 دن میں واپس بھی آ جاتے ہیں. ایسے لوگ ہیں. حماد اظہر باہر آتا ہے, باہر آ کر موٹر سائیکل پر بیٹھتا ہے, ریلی کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. حماد اظہر نے یہ کر کے دکھایا, لبرٹی میں, اپنے حلقے میں, لاہور کی چوک پر, چوراہوں پر, سڑکوں پر, اس کے علاوہ جلسوں میں, اسلام آباد کے آفس میں حماد اظہر نے یہ کر کے دکھایا. پولیس کی دوڑیں لگ جاتی ہیں اس کے بعد. یہ حماد اظہر نے کیا ہے. اب بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں ایک ونگ ہے. یہ ونگ, تو غدار, تو چھپا ہوا, تو روپوش, تیری وجہ سے پارٹی کی ایسی کی تیسی ہو گئی, یہ کرتا ہے سوشل میڈیا پر آ کر. لیکن یہ ونگ ایک بات نہیں کرتا کہ جب عثمان ڈار گرفتار ہوا, خبر آ گئی تو اس کے بعد عثمان ڈار کہاں تھا. فاروق حبیب گرفتار ہوا, خبر آ گئی فاروق حبیب کہاں تھا. شیخ رشید گرفتار ہوا, اس کے بعد شیخ رشید کہاں تھا. اسی طرح سے خبر آئی صداقت علی عباسی گرفتار ہوا, صداقت علی عباسی کہاں تھا. اور بہت بڑی تعداد میں لوگ جو غائب ہوئے, غائب ہو کے کہاں تھے, یہ بات کوئی نہیں کر رہا پاکستان تحریک انصاف کا. کہہ رہی ہے چھپا ہوا ہے, لیکن یہ لوگ غائب ہو کے کہاں تھے, ان پر کیا بیتی, ان کے ساتھ کیا ہوا, ان کو کون لے گیا تھا. پھر جب یہ عدالت میں آئے تو عدالت نے بھی نہیں پوچھا کہ یہ کہاں تھے, کس حال میں تھے, کون لے گیا تھا. کیسے ممکن ہے کہ ایک ملک ہے, اس میں ایک حکومت ہے, ایک ریاست ہے, ایک سسٹم ہے, وہ جمہوریہ کہلاتا ہے, یعنی جمہور کے لیے, جمہور کے ذریعے, جمہور کی خاطر سب کچھ, تو وہاں پر پھر یہ لوگ کیسے غائب ہو رہے ہیں. یہ سوال عدالت بھی نہیں کر رہی, اور یہ سوال یہ لوگ بھی نہیں کر رہے کہ یہ بندہ غائب ہوتا ہے تو جاتا کہاں ہے. تو یہ سوال کوئی بھی نہیں کر رہا جو بنیادی سوال ہے. پھر کہتے ہیں یہ چھپا ہوا ہے, یہ روپوش ہے. تو روپوش ہے کیوں, یہ سوال پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ بھی نہیں کر رہے, یہ لوگ زیادتی کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ایسے تمام لوگ جو کہتے ہیں تو غدار ہے, تو چھپا ہوا ہے, یہ زیادتی کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو دوسروں کو کہتے ہیں تو چھپا ہوا ہے, تو غدار ہے. یہ لوگ سڑکوں پر, چوک چوراہوں پر, عام جگہوں پر گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, ٹیلی ویژن پروگرامز میں بھی آ رہے ہیں. تو کیا ان کی سیٹنگ ہے؟ اگر حماد اظہر کے بارے میں کہا جاتا ہے حماد اظہر کی سیٹنگ ہے, تو حماد اظہر تو روپوش ہے. یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ حماد اظہر روپوش کیوں ہے, یہ موجود ہے ہر جگہ, تو پھر کیا ان کی سیٹنگ ہے؟ شیخ وقاص اکرم پارٹی کا ایک بڑا نام ہے لیکن غائب ہے. اب آپ دیکھیے نا کیا بتا رہے ہیں. اعظم سوادی صاحب ابھی باہر آئے اور آ کے بتا رہے ہیں مجھے فٹ بال کی طرح مارا گیا, تشدد کیا گیا, مجھے 9 دن سی ٹی ڈی میں رکھا گیا, لیکن میں عمران خان کا اس عمر میں بھی ساتھ دے رہا ہوں, دیتا رہوں گا. تو یہ اعظم سوادی بتا رہے ہیں. فواد چودھری صاحب نے کیا بتایا, صداقت عباسی نے کیا بتایا, دیگر لوگوں نے کیا بتایا, ان کے ساتھ کیا بیتی ہے. کیا کسی نے سوال کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی نے جرم کیا ہے اسے عدالت میں لے جائیے, جرم ثابت کیجیے, اس کے بعد اس کو اس کی سزا دیجیے. غائب رکھ کے تشدد کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا کسی نے یہ سوال کیا؟ حماد اظہر غائب ہے, اس پر سوال ہو رہا ہے. غائب رکھ کے تشدد کیا جاتا ہے, اس پر کوئی سوال نہیں کر رہا. تو یہ وہ چیز ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ, پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اور یہ زیادتی کا سلسلہ بھی بند ہونا چاہیے کہ آپ سوال کریں ان سے جنہوں نے غائب کیا ہوا ہے, ہمت کریں ان سے پوچھیں کہ آپ غائب کیسے کر سکتے ہیں. عدالت سے پوچھیں کہ آپ کچھ کیوں نہیں کر رہے. ایوان میں تقریر کریں, اور ایوان میں کی گئی تقریر کو تو باقاعدہ طور پر
مکمل سیفٹی حاصل ہے، تو وہ تقریر کریں، بات کریں، بجائے اس کے کہ آپ پارٹی کے کسی بندے کو جو غائب رہنے پر مجبور ہے، بیوی بچوں سے دور، والدین سے دور اور مسلسل غائب ہے، ایک آدمی جو وزیر ہے، پبلک میں رہنا چاہتا ہے، رہنا جانتا ہے، وہ چھپا ہوا ہے، اس سے سوال کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے ایک اور چیز ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ آج علیمہ خان صاحبہ اور عظما خان صاحبہ، عمران خان صاحب کی بہنیں، یہ 9 مئی کے مقدمات میں تقریباً 20 مہینے کے بعد اب بے قصور قرار دے دی گئی ہیں جناح ہاؤس کیس میں۔ اسی طرح سے کچھ دیگر لوگ ہیں وہ اب بے قصور قرار دیے گئے ہیں 20 مہینے کے بعد۔ ان 20 مہینوں میں ان لوگوں نے جیلیں بھگتی ہیں، عدالتوں کے چکر کاٹے ہیں، ان کے گھروں پر پولیس آئی ہے، انہوں نے پیشیاں بھگتی ہیں تفتیشی اداروں کی، اور مسلسل یہ بتایا کہ ہمارا کچھ لینا دینا نہیں تھا، لیکن یہ لوگ عدالتوں کے چکر کاٹتے ہوئے، اداروں کے چکر کاٹتے ہوئے جیلوں میں سڑ رہے تھے اور کچھ نہیں ہوا، کیس ہی نہیں چلا۔ یعنی اس بات کی پابندی ہے کہ تفتیشی ادارہ جس نے گرفتار کر لیا، کیس درج کر لیا، وہ 15 دن میں عدالت کو پورا خلاصہ دے دے کہ یہ کیس ہے، اور عدالت اگر نہیں دیتا تو اس سے پوچھے کہ کہاں ہے۔ یہاں 20 مہینے بعد لوگوں کے خلاف کیس نہیں چلا، تاریخ ہو رہی ہے۔ یاسمین راشد صاحبہ، اعجاز چودھری صاحب، اس کے بعد عمر سرفراز چیمہ صاحب، میاں محمود الرشید صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے دیگر لوگ، شاہ محمود قریشی، وہ باقاعدہ حلفاً کہہ رہے ہیں کہ میں 9 مئی کے مقدمات میں بے قصور ہوں۔ فیصل آباد میں بھی کیس ہے شاہ محمود قریشی پر، میاں والی کا بھی کیس ہے شاہ محمود قریشی پر، جی ایچ کیو کا بھی کیس ہے، جناح ہاؤس کا بھی کیس ہے۔ کہاں تھے شاہ محمود قریشی 9 مئی والے دن؟ کراچی میں، آغا خان ہاسپٹل کراچی میں اہلیہ کا علاج چل رہا تھا، اور وہ شخص پنجاب کے اکثر مقدموں میں گھسا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کہاں تھے 9 مئی والے دن؟ گرفتار کیے گئے تھے۔ کہاں سے گرفتار کیے گئے تھے؟ عدالت کے اندر سے گرفتار کیے گئے تھے۔ کیسے گرفتار کیے گئے تھے؟ شیشے توڑ کر، نعیم پنجوتا کا منہ لہو لہال کر کے یہاں سے پکڑ کر عمران خان صاحب گرفتار کیے گئے تھے۔ کہاں ہے اس کی سی ٹی وی فوٹیج؟ نہیں ہے۔ کس ادارے کی نہیں ہے؟ عدالت کی نہیں ہے۔ کون سی عدالت؟ اسلام آباد ہائی کورٹ۔ اس عدالت نے بعد میں عمران خان کی گرفتاری کو قانونی قرار دیا عدالت کے اندر سے، اور پھر سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار دیا، اس کے نتیجے میں 9 مئی ہوا تھا، اور وہ غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ عمران خان اداروں کے پاس تھے، اور جب عمران خان اداروں کے پاس تھے، گرفتار ہو چکے تھے، تو عمران خان پہ بھی 9 مئی کا مقدمہ ہے۔ مقدمے میں کیا ہے؟ ایک پولیس والا آ کر بتاتا ہے کہ 9 مئی کے تقریباً 1.5 مہینے کے بعد میں گیا تھا، میں نے 1.5 مہینے کے بعد بتا رہا ہے کہ میں نے 9 مئی کی سازش سن لی تھی عمران خان کے گھر میں چکری کے موقع پر۔ مطلب یہ ہمارے ہاں ثبوت ہے، اور یہ ثبوت پھر عدالتوں سے اٹھا کر سائڈ میں رکھ دیے جاتے ہیں کہ یہ قابل قبول شواہد بھی نہیں ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے ہوا ہے۔ احمد ولی خان جو پاکستان تحریک انصاف پہ بڑی تنقید کرتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ یہ تو ایسے بنایا گیا کہ یہ پتا تھا یہ لوگ یہ کر سکتے ہیں عمران خان کی گرفتاری کے نتیجے میں، اور پھر ان لوگوں کو یہ کرنے دیا گیا تاکہ ان سب کی گرفتاریاں ہو سکیں، ان سب کے خلاف یہ ہو سکے۔ یہ احمد ولی خان آن ریکارڈ منصور علی خان کے پوڈ کاسٹ میں کہہ چکے، اس کے علاوہ دیگر لوگ ہیں جو کہہ چکے۔ وہ کہتے ہیں کیا ممکن ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس پہ یہ سب کچھ کیا جاتا، لیکن یہ سب کچھ کیا گیا۔ تو ایک سچویشن ہے جس سے پاکستان تحریک انصاف گزری ہے، ایک سچویشن ہے جس سے پاکستان تحریک انصاف اس کے بعد سے اب تک گزر رہی ہے۔ لوگ روپوش ہیں، گرفتار ہیں۔ پشاور کے 4 تاجر بھائیوں کی بات ہو رہی ہے کہ پشاور سے گرفتار کیے گئے تھے، اب تک غائب ہیں، اور اب بھی لوگ غائب ہو رہے ہیں، ان پر کوئی بات نہیں ہوتی، اور غائب ہونے والوں سے، روپوش رہنے والوں سے، چھپنے والوں سے پوچھا جاتا ہے کہاں ہو؟ اگر سامنے نہیں آتے تو تم غدار ہو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی